अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं वो सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस्लामाबाद में वो इस वक्त मौजूद हैं और 2-3 दिनों से उनकी सहाफ़ियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और खालिस्तान इसका जो पर्पज़ है वो लॉन्ग मार्च, एहतजाजी तहरीक और इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं और जो सवालात हैं उसके ऊपर जवाब देना है। और ज़ाहिर है अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है फ़ोरम ओपन है तो कोई किसी भी बारे में सवाल कर सकता है उनसे, लेकिन जेन्युइनली उसके ऊपर जो लॉन्ग मार्च से मुतालिक क्वेश्चन है उसके ऊपर बातचीत हो रही है और उससे मुतालिक क्या कुछ उन्होंने बताया इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और अब बड़ी कन्फर्म्ड सोर्सेज जो हैं वो ये खबरें देते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ सो कॉल्ड कामयाब पंजाब हुकूमत की कामयाबी के आपको जो दावे हैं उसका पोल भी खोल के बताएंगे और कुछ अहम स्टेटमेंट्स सामने आए हैं ईरान की तरफ से, उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सहाफ़ियों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों को उन्होंने मदऊ किया है और उनसे सवालात और जवाबात लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और ज़्यादातर जो उनके सवालात हैं सहाफ़ियों के वो ज़ाहिर है जो रीसेंट लॉन्ग मार्च है जो उन्होंने अनाउंस किया है उसके बारे में है। इस बारे में सुहेल आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की है उन्होंने एक तो ये कंफर्म किया कि 27 सितंबर की जो तारीख़ है वो मुशावरत के बाद दी गई है, जिसमें उन्होंने जो सीनियर रहनुमा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के भी लोग हैं उन सब से भी मुशावरत की है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि उनका एक दिन का प्लान नहीं है, बल्कि उन्हें मालूम है कि वो आएंगे तो यहाँ से फिर जल्दी वापस नहीं जाना, यहाँ पे बैठना पड़ सकता है। कुछ इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन 20-25 दिन की तैयारी कर रही है और सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज एक गुफ्तगू में ये स्टेटमेंट दिया कि अब हम आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। तीसरा उनका जो पॉइंट था वो ये था कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि इमरान खान को फेयर ट्रायल मिले और उनकी जो सहूलियात हैं, उनकी सेहत से मुतालिक जो खदशात हैं और उनकी जो कैद तन्हाई है उससे मुतालिक चीज़ों को एड्रेस करने पर मजबूर किया जाए। यानी इमरान खान की रिहाई की उसमें डिमांड नहीं है, वो तो अगर आप फेयर ट्रायल देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये बात इमरान खान भी यही कहते हैं कि उन्हें किसी लॉन्ग मार्च से या किसी डील से अपनी रिहाई नहीं चाहिए, बल्कि वो ये समझते हैं कि अदालतों को आज़ाद करें, अदालतों के थ्रू ही वो बाहर आना चाहते हैं। तीसरी तरफ जो उन्होंने बात की है वो ये है कि जो इस वक्त लंबा टाइम देने की ऊपर बड़ी तनकीद हुई है तो उस पर वो कहते हैं कि 2-3 बातें हैं और ये ऑलमोस्ट वही उन्होंने बातें कही हैं जो मैंने भी आपको बताई थी कि उनके माइंड में क्या है। एक तो वो कहते हैं कि ज़ाहिरी सी बात है तैयारी करनी है और दूसरा वो समझते हैं कि मौसम भी बेहतर हो जाएगा। तीसरा उनका ख्याल है कि अभी उन्हें उसके लिए पूरी मोबिलाइजेशन करनी है। मोबिलाइजेशन से मुतालिक भी उन्होंने ये बताया है कि उनका मुख्तलिफ सूबों में जाने का प्लान है। वो सूबा सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, गिलगित हर जगह जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर भी जाके लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को इनवाइट करें कि वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। उनका ये अंदाज़ा है कि वो 20 लाख लोगों के साथ आएंगे इस्लामाबाद। खैर ये एक बहुत एग्जैजरेटेड फिगर है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो एक बहुत बड़ी तादाद, गैर मामूली तादाद के साथ इस्लामाबाद आना चाहते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपका ख्याल है कि हुकूमत आपको इंगेज करेगी तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें लगता है कि जब लॉन्ग मार्च पास होगा तो हुकूमत हमें इंगेज करेगी और हमसे बात करने की कोशिश करेगी। अब वो कोई धोखा होगा या वो सीरियसली निगोशिएट करेगी वो तो उस वक्त की बात है, लेकिन जाहिर है कि वो निगोशिएट करेगी। तीसरा उनका एक अहम जो नुक्ता था, उन्होंने बताया कि उनको ये धमकियां दी गई कि अगर वो लॉन्ग मार्च अनाउंस करेंगे, उसकी तारीख देंगे तो उन्हें 5 दिन में नाअहल कर दिया जाएगा। तो उनको ये बाकायदा मैसेज पहुंचाया गया था। तो ये वो लॉन्ग मार्च से मुतालिक उनकी गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि लॉन्ग मार्च का जो उनका फ़ैसला है वो हतमी है, उसकी तैयारी भी वो भरपूर करेंगे और उसको लीड भी वो खुद करेंगे। उनका कहना था कि सबसे आगे वो होंगे और अगर लॉन्ग मार्च के रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं तो उनको वो सबसे पहले अबूर करेंगे और कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी वो इधर उधर हो गए या किसी भी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। तो उन्होंने कहा आप देखेंगे कि मैं खुद फ्रंट से लीड करूँगा और करके दिखाऊँगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब ने मुलाकातों में बताई हैं। ऑलमोस्ट आपने देखा कि जो मैंने इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक आपको चीज़ें कही थी, उसी तरफ इशारा जो है वो सुहेल आफरीदी ने किया है।
پر سوال پھر وہیں آ کے رکے گا کہ اگر پنجاب میں وہ آئیں گے تو کیا انہیں موبلائزیشن کرنے دی جائے گی؟ پہلے بھی وہ پنجاب آئے تھے تو کیا معاملات ہوئے تھے وہ ہم سب نے دیکھا. تو اس دفعہ بھی وہ اگر آئیں گے تو انہیں کیوں کر کوئی کھلے عام موقع دے گا کہ وہ کریں. لیکن بہرحال وہ آئیں گے ضرور, کوشش ضرور کریں گے, باقی وہ کہتے ہیں بعد کی بات ہے. دوسری طرف جو مختلف پارٹیز کی شمولیت کی بات ہے اس پر انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری بہت سے دیگر رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی بھی اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کو جوائن کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ وہی بات ہے جو آپ کو میں نے بھی چند دن پہلے کہی کہ کچھ رابطوں کی خبریں ہیں, لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سنسیئر ہے اور سنجیدہ ہے تو پھر اس کو اس حکومت کے پیچھے سے ہٹنا ہوگا, اس کی سپورٹ کو چھوڑنا ہوگا, اور اس کے بعد وہ آ کے پی ڈی ایم جوائن کر لیں, اور اس میں تو جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس سے پھر آگے جو ہے وہ بات چیت چل سکتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سیدھا آ کے پی ڈی ایم ہی جوائن کر لے گی, اور مجھے تو آنیسٹلی یہ بھی نہیں لگتا کہ مولانا پی ڈی ایم جوائن کریں گے. نہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا یا پیپلز پارٹی اس کنٹینر پر موجود ہوں گے. تو فی الحال تو یہی صورتحال ہے کہ اس کا جو پورا برڈن ہے وہ پی ٹی آئی کو اٹھانا ہے, کیونکہ باقی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جماعتیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت چھوٹی جماعتیں ہیں اور ان کی کوئی اتنی زیادہ پبلک پاور نہیں ہے, اسٹریٹ پاور نہیں ہے جس سے آپ کو یہ لگے کہ جی وہ کوئی بہت سپورٹ کر سکتی ہیں پی ٹی آئی کو. تو ہول اینڈ سول یہ سارا جو اس کا وزن ہے وہ پی ٹی آئی کو اٹھانا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی نے جو اس کے آبجیکٹیوز بتائے ہیں لانگ مارچ کے وہ اسپیسیفکلی عمران خان صاحب سے متعلق ہیں. تو کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت اس طرح کے کسی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی جس میں اسپیسیفکلی عمران خان سے متعلق جو ہے وہ کوئی آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی صحت سے متعلق یا کوئی بھی اس حوالے سے ڈیمانڈز منوانا چاہتے ہوں. اگر آپ اس کا براڈر پرسپیکٹیو رکھیں کہ آپ کوئی حکومت گرانے جا رہے ہیں یا آپ آئین کی بحالی جا رہے ہیں یا آپ کوئی نیو الیکشن مانگنے جا رہے ہیں, اس طرح کے کوئی آپ کے اگر آبجیکٹیوز ہوں تو اس میں دیگر جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس لانگ مارچ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو ہسپتال پہنچانا ہے یا آپ نے عمران خان کے کیسز لگوانے ہیں تو اس میں دیگر جماعتیں پھر آپ کو اپنی سپورٹ فراہم نہیں کریں گی. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے. باقی مورل سپورٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائے, لیکن اسٹریٹ پاور وہ آپ کے ساتھ جوائن نہیں کرائیں گے. اور ویسے بھی جب آپ ان کو پتہ ہے کہ جو اسٹریٹ پاور شو کر رہا ہے اس وقت تو سسٹم تو اس کو معاف نہیں کر رہا, سسٹم تو اس کے خلاف بڑے زور سے پلٹ کر وار کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر کسی بھی حد تک جاتا ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے ہمیں وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے. بہرحال سہیل آفریدی صاحب کو اب میسیجز یہی مل رہے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ اسی وقت کی جائے گی جب وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ وقت جو انہوں نے لیا ہے واقعتاً ہمیں نظر آئے کہ جی وہ اس وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو پھر تو ان کو سپورٹ سب کی طرف سے مل جائے گی. لیکن اگر وہ اس کے بعد خاموشی اختیار کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ چلو جب وقت قریب آئے گا تب دیکھیں گے, تو پھر اس کے اوپر تنقید کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی تنقید کا سلسلہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی. ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے جو کہ پہلے بھی آئی تھی لیکن اس وقت یہ کہہ کے تردید کر دی گئی تھی کہ یہ انکنفرمڈ خبریں ہیں. اب بہت سے مختلف مزید صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو بلڈ پریشر وغیرہ کے سنگین مسائل ہیں جو اس وقت کنٹینیوسلی انڈر آبزرویشن ہیں. اور اب اس میں سینئر صحافی اسد اللہ بھی شامل ہیں. خود شہزاد اکبر صاحب نے اپنے سورسز سے بھی یہ خبر دی ہے. ایک صحافی کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ باقاعدہ اس دفعہ ان کی فیملی کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے, یعنی علیمہ خان صاحبہ کے بھی نوٹس میں لا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی واقعی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد اب کنسرنز جو ہیں وہ پھر سے دوبارہ سے سب کے زیادہ ظاہر ہے سیویئر ہو گئے ہیں اور ہر کوئی زیادہ پریشان ہو گیا. ایسے میں اگر پی ٹی آئی بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ جی اب جو بھی ہوگا ہم 27 ستمبر کو ہی پورا زور لگائیں گے, تو یہ پھر بات جو ہے ان کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہے. پی ٹی آئی جو ہے اگر اس دوران ٹھیک ہے آپ اپنی 27 ستمبر کی تیاریاں کریں جو آپ کر رہے ہیں, لیکن اگر اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب کی صحت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہی ہے یا ان کو بڑی تیزی سے کسی میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت ہے, تو ایسی صورت میں آپ یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے تو اب 27 ستمبر کو پورا زور لگانا ہے, اس وقت تک ہم آرام سے بیٹھے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اس بات کی اس وقت ضرورت ہے کہ سہیل آفریدی چونکہ چیف منسٹر ہیں اور بہرحال چیف منسٹر ہوتے ہوئے ان کے پاس کافی اور ذرائع بھی ہوتے ہیں، بڑی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے طور پر کافی کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی طرح ایک تو ایگزیکٹ انفارمیشن بھی حاصل کریں اور کم از کم حکومت کی حد تک کسی بھی طرح کسی کو بھی انگیج کر کے اس بات کے اوپر زور ڈالیں کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کی صحت سے متعلق ایکسیس دیا جائے ان کے ڈاکٹرز کو. تو اس حوالے سے ان کو بار بار آواز اٹھانے کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے انہیں زور لگانے کی ضرورت بھی ہے. اور اسی طرح باقی پارٹی بھی بالکل سمن بکمن بن کے نہ بیٹھی رہے. اگر واقعی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق یہ خبریں ہیں تو ان کو بھی اس انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ بھئی 27 ستمبر آئے گی تو دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں اگر اس کے اوپر پی ٹی آئی زیادہ ہمیں شور مچاتی نظر نہ آئی تو پھر 27 ستمبر والی کال بھی آپ کی جو ہے وہ خراب ہوگی، اور اس سے پہلے ہی آپ پہ جو کہ آلریڈی تنقید ہو رہی ہے پھر وہ مزید جو ہے وہ آپ کے اوپر تنقید کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے ایسا جو کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی چیز سیریس کنڈیشن میں انہیں لے جاتی ہے تو اس کا نزلہ جن کے پاس وہ ہیں ان پہ تو گرے گا ہی، لیکن ان پہ لوگ بعد میں گرائیں گے، پہلے آپ کے اوپر گرائیں گے کہ بھائی آپ اتنے آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ آپ کو خبریں آ رہی تھیں اندر سے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب پوائنٹ آف ایمرجنسی بنتا چلا جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس چیز کی طرف کہ کیا اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایران کی طرف سے آیا ہے. تو جی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، دفاعی معاہدہ، اور اس کے بعد جہاں پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے دونوں ممالک کی طرف سے، اور پاکستان جو ہے پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خوشی کا بھی اظہار کر رہی ہے کہ جی ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ تینوں ممالک نے ایک دفاعی معاہدہ کیا. تو وہیں ایران کی طرف سے ایک بڑا پریشان کن سٹیٹمنٹ سامنے آیا. ایران کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی بھی آپ کا کاغذی معاہدہ جو ہے وہ دفاع کا ضامن نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وہ سعودی عربیہ کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے. تو اب یہ جو بات ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ایک جانب آپ جانتے ہیں کہ اس دفاعی معاہدے کا ایک پارٹنر پاکستان ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے اور اس نے آپ کے ایون امن معاہدے کے لیے کوشش بھی کی ہے. تو دوسری طرف اس معاہدے کا پارٹنر جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ نے بھلے امریکہ کو وہ بیسز دیے ہوئے ہیں اور امریکہ وہ یوز کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹلی سعودی عربیہ کے اوپر کی طرف سے کوئی ایران کے اوپر حملہ نہیں، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے حملہ نہیں کیا. ان کی بیسز یوز کرتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ ان پہ اسٹرائک کر رہا ہو تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سخت سٹیٹمنٹ محسوس ہو رہا ہے ایران کا. حالانکہ اگر اس پہ خاموش رہا جاتا یا اس کے اوپر کسی اور انداز سے بات کی جاتی تو شاید بہتر ہوتا، لیکن یہ ایک پریشان کن سٹیٹمنٹ ہے ایران کا، جس سے ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران یہ فیل کر رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے خلاف کیا گیا ہے. اور اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی سوچے گا کہ جو یہ پارٹنرز ہیں یہ اس کے خلاف یعنی ایران کے خلاف بھی کارروائی کے لیے تیار ہیں. تو اس میرا خیال ہے کہ بات کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہوئے ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. لیکن بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، ظاہر ہے یہ تمام مسلم ممالک ہیں اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلم ممالک آپس میں دست و گریباں ہوں، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ ہماری تلخی ہو، اور نہ ہی کوئی یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کے اوپر ایران کی تلخی ہو. تو بہترین حل تو یہی ہے کہ نہ تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے، نہ ایران سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کرے، جس کی وجہ سے پاکستان بلا وجہ کانٹروورشل بن جائے، کیونکہ اس کی نہ لڑائی سعودیہ سے نہ ایران سے ہے. لیکن چونکہ سعودیہ پہ ایران حملہ کرے گا تو اس کی الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی لڑائی وہ ایران سے بن جائے گی. تو یہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے. اچھا، یہ حکومت اس معاہدے پہ ایک بات کر رہی ہے کہ جی لوگ جیلس ہو رہے ہیں یا وہ کوئی اس پہ خوش نہیں ہے. بہرحال میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کسی نے بہت نیگیٹو کامنٹ کیے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی دو چار دل جلوں نے کیے بھی ہوں، لیکن زیادہ تر تو اس کے اوپر یا تو پازیٹیو ہوئے ہیں یا کسی نے زیادہ رسپانس نہیں دیا. اگر میں پبلکلی آپ سے بات کروں نا کہ یعنی پبلک کی عام جنرل پبلک کی کیا رائے ہے، تو آنیسٹلی میں بتاؤں ایسا لگتا ہے کہ عام پبلک تو بالکل لا تعلق ہی ہو گئی ہے ہر چیز سے. آپ کو ان کی کوئی پارٹیسپیشن، کوئی تعلق اس حکومت کے کسی بھی ایکٹ سے نظر ہی نہیں آتا کنیکٹڈ. اس طرح کی سچویشن ہو چکی ہوئی ہے.
یعنی یہ حکومت کوئی اچھا کام کرے، یہ حکومت کوئی برا کام کرے، ایسا لگتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل لا تعلق ہو گئی ہے ان کے اوپر، کہ بھئی جیسے پتہ نہیں یہ کوئی اور لوگ ہیں اور پبلک کسی اور ملک کی ہے. اس طرح کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک جو آپ کہہ لیں ڈسکنیکٹ ہے یا ایک بالکل گیپ ہے عوام اور حکمرانوں کے درمیان. اس کی وجہ سے اگر کوئی اچھی بھی چیز ہو تو لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹ اوپینین اپنی دے رہی ہوں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے کہ آپ کی کوئی باہر کی اگر کامیابی ہو بھی تو لوگ اس کو نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگ کوئی ناخوش ہیں اس معاہدے سے تو لوگ خوش ہوں گے شاید، لیکن وہ اس حکومت سے اتنا ناخوش ہیں کہ ان کی کسی بھی کامیابی کو یا کسی بھی ان کے اچیومنٹ کو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو چیرش کر رہے ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے. مجھے تو اس طرح کی کوئی جو سچویشن ہے وہ نظر آتی ہے. تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اب کیا اس کا آگے کا مستقبل ہے. لیکن دوسری طرف اس حکومت نے جو ظلم ڈھائے ہیں ان کو ظلم ڈھانے والوں کو نوازنے کا سلسلہ بہرحال جاری ہے، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، صحافی ہوں، فنکار ہوں، کوئی بھی ہوں. لیکن جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ان کو سرو کرتا ہے، ان کو یہ خوب نوازتے ہیں. تو آج میری نظر سے یہ دو خبریں گزریں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو کہ سربراہ ہیں CCD کے، اور ڈاکٹر عثمان صاحب جو کہ IG پنجاب رہ چکے ہیں، ان دونوں حضرات کو بھی کوئی تمغے شمغے دینے کی منظوری دی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ CCD کے جو سربراہ ہیں جناب چٹھا صاحب، یعنی اتنے لوگوں کے کانٹروورشل جو مرڈر ہیں وہ ان کے انڈر ہوئے ہیں ماورائے عدالت. لیکن ادھر اس چیز کی اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو ان پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی، لیکن ان کو میڈلز بنائے جا رہے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر عثمان کی بات سنیے. اگر میں صرف ایک 9 مئی کا معاملہ لوں نا تو آپ دیکھیے کہ دونوں اینگل سے، جس بھی اینگل سے آپ بات کر لیں تو یہ شخص قصوروار نظر آتا ہے یا اررسپانسبل ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو تمغہ دے رہے ہیں. دونوں سائڈ سے کیا مطلب ہے میرا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا، ویل پلان کر کے کیا اور بڑا انہوں نے نقصان کیا اور جلا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی اس طرح سے ہوا، تو بھائی اس وقت تو یہ IG پنجاب صاحب جو تھے وہ سربراہ تھے، تو یہ تو ان کی ناکامی ہے کہ ان کے دور میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پورا کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ شکل دیکھتے رہ گئے. مختلف جگہوں پہ واقعات ہوئے، تھانہ شادمان میں ہوا جی، فلانی جگہ ہوا جی، فلانی جگہ ہوا، جو 9 مئی کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کیسز بنائے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ شخص تو اس کو مینیج ہی نہیں کر سکا. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی تھی تو پھر آپ اس نالائکی کے اوپر تو الٹا ان کو میرا خیال ہے ان کی پروموشن ہی نہیں بنتی تھی، الٹا آپ ان کو تمغہ بھی دے رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم ان کی یہ بات اس پوائنٹ آف ویو سے، حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو ڈس ایگری کرتے ہوئے PTI کا پوائنٹ آف ویو لے لیں کہ جناب ہم نے یہ نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ انکوائری بنتی ہے کہ بھائی پھر آپ کس وجہ سے اور کس طرح آپ نے جو 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ سلوک کیا، ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے، ان کے چلان آج تک جو ہے وہ آپ کے پولیس والے پیش نہیں کر سکے، ریکارڈ پیش نہیں کر سکے، کئی جگہوں پہ آپ کے جو ثبوت تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کے تقدس پامال کر کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا. تو ان تمام چارجز کے اوپر تو الٹا آپ کو انکوائری بٹھا کے سزا ملنی چاہیے. تو میں اگر ان کی بات مان لوں تو تب بھی، اور اگر حکومت کی بات مان لوں تب بھی، ہر دو صورتوں میں یہ شخص جو ہے وہ کس طرح تمغے کا مستحق ہے یہ مجھے کوئی سمجھا دے. لیکن چونکہ آپ نے سرو کیا ہے حکمرانوں کو تو آپ کو تمغہ ملے گا. تو یہ اس رجیم کی خاصیت ہے کہ جو جو اس کو سرو کر رہا ہے اور وہ چاہے آؤٹ آف دا وے جا کے قانون اور آئین کو ایک طرف رکھ کے بھی کر رہا ہو تو اس کو جناب بھرپور طریقے سے نوازا بھی جاتا ہے. اور سرو کرنے کی بات ہے تو سرو کرنے کے بہت دعوے کرتی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ. ان سے متعلق بھی خبر سن لیجئے. آج ہمارے ایک صحافی ہیں، بہت زبردست رپورٹر ہیں، محمد عمیر لاہور کے، انہوں نے یہ خبر چند دن پہلے ہی دے دی تھی. وہ خبر اب سب کنفرم کر رہے ہیں کہ میٹرو بس جو ہے وہ 11 اگست سے بند ہونے جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جناب جو اس کو کمپنی چلا رہی تھی اس کو فنڈز جاری نہیں کیے گئے میٹرو بس کی مینٹیننس اور باقی معاملات کے لیے حکومت کی طرف سے، جس کی وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر اس طرح نہیں بس چلا سکتے، تو 11 اگست سے ہم اس کو بند کر دیں گے.
تو میٹرو بس سروس وہ پروجیکٹ ہے پنجاب حکومت کا جس پہ وہ بہت کریڈٹ لیتی ہے، اور آج وہاں اس کو لے آئے ہیں اس میٹرو بس سروس کو بھی کہ وہاں پہ بھی بس چلانے کے جو پیسے ہیں وہ نہیں ان کے پاس ہیں، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بند کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے اس کا عالم کیا ہے۔ آپ ذرا سنتے جائیے کہ میٹرو بس سروس آپ بند کر رہے ہیں کیونکہ جی آپ کو فنڈز نہیں ہے وہ پرووائڈ کر رہے، لیکن مریم نواز کی تشہیری مہم آپ کو ہر دیوار پر نظر آ جائے گی لاہور کی۔ آپ کے ستھرا پنجاب کے ورکرز خودکشیاں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، لیکن مریم نواز کی تشہیری مہم پورے زور و شور سے ہر اخبار، ٹی وی، دیوار، ہر پوسٹر، بینر، کھانے کے ایک ڈبے اور جوس کے ایک ڈبے تک پہ نظر آ رہی ہوگی۔ آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ تمام ہسپتالوں کو اور یہ جناب اسکولوں کو، یعنی نہ آپ صحت پرووائڈ کر سکتے ہیں نہ آپ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ، لیکن مریم نواز کی جو تشہیر ہے اس میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ کسان آپ کا رل گیا ہے، اب آپ کو حالت یہ ہے، آپ وہاں پہ لے آئے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ اب سفر کر رہا ہے آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے، اور اب آپ کو اربوں ڈالر دینے پڑیں گے باہر کے کسانوں کو گندم منگوانے کے لیے۔ ابھی 4-5 مہینے پہلے گندم اتری ہے اور جناب ہمارے ملک میں شارٹیج ہو چکی ہے، اور پوری کرنے کے لیے اب ہمیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، اور اپنے کسان کو پیسے نہیں دیے انہوں نے۔ جب کسان رو رہا تھا کہ مجھے میری محنت کا معاوضہ دے دو، مجھ سے گندم خرید لو، اچھے پیسوں میں خرید لو، آپ ان کو پیسے دیتے، وہ بھی خوشحال ہوتے، آگے وہ اور بڑھ کے گندم لگاتے۔ آپ نے ان سے گندم نہیں خریدی، 2 سال سے آپ نے ان کو ذلیل کیا، اس کے بعد یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ سے گندم بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب آپ باہر کے کسانوں کو پیسے دیں گے، یوکرین کے کسانوں کو آپ کو پیسے دینا منظور ہے، لیکن اپنے کسان کو پیسے دینا آپ کو منظور نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تشہیری مہم آپ کی پورے زور و شور سے جاری رہے گی، ہر ٹریکٹر پہ آپ کی تصویر لگا دی جائے، وہ پتہ نہیں کون کون سے کارڈوں پہ آپ کی تصویر لگا دی جائے، چاہے اس کا کوئی بینیفٹ ہو یا نہ ہو، لیکن تشہیری مہم شکل ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ اور جو حالت ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرفارمنس کدھر پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ میں اگر بات کروں کہ جو آپ CCD کے تھرو کرتے رہے ہیں، جو آپ پیرا فورس کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروبار تباہ کرائے ہیں، جس انداز سے پنجاب میں لوٹ مار کے بازار گرم ہوئے ہیں، جو ایسی پورٹیبل قسم کی سڑکیں بنی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں سڑکیں بھی آج کل پورٹیبل ہوتی ہیں، مطلب اٹھا کے آپ کہیں پہ بھی لے جاؤ، اس طرح کی سڑکیں بنی ہیں، اس طرح کے مٹیریل کے ساتھ سڑکیں بنی ہیں، ایک بارش کے اندر ان کے اندر جناب اتنے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں، ایسے انہوں نے کارنامے کیے ہیں، لیکن تشہیری مہم جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ تو یہ پرفارمنس ہے جی آپ کی پوسٹر گرل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی مریم نواز بہت پرفارم کر رہی ہیں، اس وجہ سے جی نون لیگ کو بڑے ووٹ مل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک ٹریلر دیا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔